नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 10 है, सूरह अहकाफ है, पारा नंबर 26 है। कुल कह दीजिए आरा आई तुम, रॉ हमजा के ऊपर जबर आया तो होगा क्या, रॉ मैंने देखना, और तुम क्या देखा तुमने, इन काना अगर हो ये हो, मिन से, इन अल्लाही अल्लाह के पास, व कफर तुम और कुफर किया तुमने, बिही साथ इसके, व शाहिदा, शाहिदा शहादत से है, और शहादत दी और गवाही दी, शाहिदुन एक गवाही देने वाले ने, मिम बनी इसराइला बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही इस तरह की एक की, फ आमना बस वो ईमान ले आया, वस्तकबरतुम और तकब्बुर किया तुमने, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी नहीं हदायत देता अल कौम ज़ालिमीन कौम लोगों को जो जालिम है। आयत नंबर 10 का बा मुहावरा है, क्योंकि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इस तरह की कि एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। आयत नंबर 10 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि कफार से कहो कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब पेश कर रहा हूँ और तुम मानने के बजाय तरह तरह की बातें बना रहे हो। ये किताब पहली बार तुम्हारे सामने सामने तो नहीं पेश की गई, तुमसे पहले बनी इसराइल को तौरात की सूरत में किताब दी गई थी और उनका एक आदमी इसको मान चुका है और इस पे गवाही दे चुका है कि अल्लाह का कलाम है। तो तुम तकब्बुर कर रहे हो और बगैर सोचे समझे इसको रद्द कर रहे हो, तो फिर तुम अपना अंजाम सोच लो। जो भी इस किताब को रद्द करेगा तबाही से दो चार होगा। अब सवाल ये उठता है कि बनी इसराइल में से शहादत देने वाला वो आम आदमी कौन था, और जो रवायात से पता चलता है वो पता चलता है कि ये सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम थे। अब्दुल्ला बिन सलाम के भतीजे से रवायत है कि जब बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल का इरादा किया तो अब्दुल्ला बिन सलाम इनके पास गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कैसे आना हुआ। अब्दुल्ला ने कहा आपकी मदद को आया हूँ। तो हजरत उस्मान ने कहा कि तुम बागियों के पास जाओ और इन्हें मुझसे दूर रखो, तुम्हारा बाहर रहना अंदर रहने से ज्यादा मुफीद है। चुनाचे अब्दुल्ला बिन सलाम लोगों के पास आए और कहा लोगों, जाहिलियत में मेरा नाम फला हुसैन था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम अब्दुल्ला रखा और अल्लाह की किताब में कई आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई। चुनाचे आयत ये जो ना शाहिदा शाहिदुम मिन बनी इसराइल मेरे बारे में नाज़िल हुई। नेज ये जो आयत है वकफा बिल्लाहि शहीदन से मुराद मैं हूँ। सुनो, अल्लाह ताला की एक तलवार है जो तुमसे पोशीदा है और इसी शहर में फरिश्ते तुम्हारे हमसाया बने हुए हैं और ये वही शहर है जहाँ तुम्हारे नबी आए थे। लिहाजा इस शख्स हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के बारे में अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह की कसम अगर तुमने इसे कत्ल किया तो तुम्हारे हमसाया फरिश्ते तुम्हारे हाथ से रुखसत हो जाएंगे और अगर अल्लाह ताला की छुपी हुई तलवार निकल आई तो ता कयामत फिर मैयान में ना जाएगी। बागियों ने अब्दुल्ला की तकरीर सुनकर कहा कि इस यहूदी को भी मार डालो और उस्मान को भी मार डालो। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम आपके पास हाजिर हुए और चंद बातें पूछने के बाद इस्लाम ले आए और फिर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी लोग बुहतान तराश हैं, आप इनसे मेरा हाल पूछिए मगर इन्हें मेरे मुसलमान होने की खबर ना हो। चुनाचे यहूदी आए, आपने इनसे पूछा कि तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है। वो कहने लगे हम सबसे अच्छा और अच्छे का बेटा और हम सबसे अफजल और अफजल का बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर वो मुसलमान हो जाए तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे। कहने लगे अल्लाह ना करे, अल्लाह इसे इस्लाम से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दोबारा यही सवाल किया और यहूद ने फिर यही जवाब दिया। अब अब्दुल्ला बिन सलाम जो वहीं छुपे बैठे थे शहादतें पढ़ते हुए बाहर निकल आए। यहूदी ये कलमा सुनकर कहने लगे अब्दुल्ला तो हमसे सबसे खराब आदमी और खराब आदमी का बेटा है।
اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے۔ تاہم بعض اسکالرز نے اس گواہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے گواہ تو وہ خود تھے جو ہزاروں سال پہلے ہی گواہی دے چکے تھے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں بنی اسماعیل میں سے انہی کی نسل میں سے ایک رسول آنے والا ہے۔ یہی سبب تھا کہ بعد منصف اور حق پرست احبار یہود مثلا عبداللہ بن سلام وغیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے یہ چہرہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس نبی کے اور قرآن کے برحق ہونے کی گواہی دی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز کے ظہور میں آنے سے ہزاروں سال پہلے ایمان رکھا اور علماء یہود اس کی سچائی کی گواہی دے اور بعد احبار یہود زبانی اور قلبی شہادت دے کے اسلام لے آئے، مگر تم ان سب شہادتوں کے باوجود اپنے تکبر اور غرور کی بنا پہ سے قبول نہ کرو تو سمجھ لو اس سے بڑھ کے ناانصافی اور گناہ کی کیا بات ہوگی، اور ایسے ظالم اور گنہگار کی نجات اور فلاح کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 10 کی تفسیر، اور یہاں پہ جو شہادت جو تھی وہ اس سلسلے میں جو دو رائے تھی، ایک عبداللہ بن سلام کی اور دوسری جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آیت نمبر 11 پر آتے ہیں، وقال الذین، اور کہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لو اگر، کانا وہ ہوتا، خیرن خیر بہتر، ما سبقونا سبقونا کہ نہ وہ سبقت لے جاتے، نہ وہ دوڑ پڑتے ہم سے پہلے، الیہ اس کی طرف، وَإِذْ اور جب، لم نہ، یہتدو ہدایت سے ہے، ہدایت پائی انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ فا بس سین ان قریب یہ میں وہ اور قولا کہیں گے، تو ان قریب کہیں گے، ہاذا یہ، افکن افک جھوٹ ہے، قدیم قدیم اردو میں بھی قدیم پرانا۔ آیت نمبر 11 کی بامحاورہ ترجمہ ہے، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ ایکچولی کفار مکہ عوام الناس کو بہکانے کے لیے دلیل دیتے تھے کہ اگر یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہی ہوئی تو قوم کے سردار معززین آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نا تجربے کار لڑکے اور ادنا درجے کے غلام تو ایمان لے آئیں اور دانا لوگ پیچھے رہ جائیں؟ اس طرح کی باتوں سے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک فیک دلیل دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہود کی اپنے متعلق یہ غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کسی چیز کے حق ہونے کا معیار ہماری ذات اور ہماری صفات ہیں۔ حق وہی ہو سکتا ہے جسے ہم حق قرار دیں، یعنی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے، اور پھر جب ہم ہی اسے حق نہیں سمجھتے تو چند کمزور درجے کے لوگوں کو اس کے حق سمجھنے سے وہ چیز حق کیسے بن سکتی ہے؟ اگرچہ یہ دین کو اچھی چیز ہوتی تو ہم جیسے عقل مند اور معزز لوگ ان لونڈی غلاموں سے پیچھے کیسے رہ جاتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے کمزور غلام طبقہ جو تھا، سو کالڈ جس کو یہ لوگ کہتے تھے، وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور اسی چیز کو انہوں نے جو اسی یہود نے اسی چیز کو بنیاد بنایا تھا کہ اگر یہ سچ ہوتی تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، تو یہ ادنا اور غلام لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اور افک یہاں پہ جو لفظ ہے، جھوٹ، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اپنی ذات کو ہی حق کا معیار سمجھتے تھے، اور قرآن ان کے معیار کا خلاف تھا، اور پرانا یعنی کہ قدیم اس لیے کہتے تھے کہ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیم بھی وہی کچھ تھی جو اس نبی آخر الزمان کی تھی، اور اسے نیا جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ انہیں کہنا گوارا تھا کہ یہ پرانا سچ ہے، کیونکہ ابتدا سے انبیاء کرام یہی سچی تعلیم دیتے آ رہے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ آیت نمبر 11 میں جو انہوں نے کہا کہ یہ افکن قدیم ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے، بلکہ یہ پرانا سچ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے توحید کا، اللہ کا یہی پیغام لے کر آئے، تو یہ پرانا سچ تھا جس کو یہ مان نہیں رہے تھے اپنی تکبر اور ضد کی وجہ سے۔ آیت نمبر 12، وَمِن قَبْلِهِ اور پہلے اس سے، کتاب، موسیٰ کی، اماماً امام رہنما، وہ رحمہ اور رحمت،
وحازا اور یہ کتابن کتاب مصدقن مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لسانن لسانن لسان کہتے ہیں زبان کو عربین عربین عربی میں عربین لینذرا تاکہ وہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو جو ظلموا جو ظالم ہیں وبشرا اور خوشخبری للمحسنین لیے محسنین نیکوکاروں کے لیے۔ آیت نمبر 12 کا با محاورہ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ نبی آخر الزمان کی بعثت سے ہزاروں برس پہلے تورات نے جو اصولی تعلیم دی تھی کہ انبیاء اور اولیاء کی کثیر تعداد اسی تعلیم سے رہنمائی حاصل کرتی تھی، اور اس کتاب نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے راستی اور ہدایت کی راہ ڈال دی تھی، اور یہ لوگوں پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ اور یہ جو موجودہ کتاب قرآن بھی تورات کو سچا ثابت کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں مجرموں کے لیے وعید اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ آیت نمبر 13، ان الذین بے شک الذین جن لوگوں نے قالو کہا ربنا اللہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا ثم پھر وہ اس پہ قائم رہے، فلا بس نہیں خوف علیہم ان پر، وَلَهُمْ اور نہ وہ یحزنون اور نہ وہ غمناک ہوئے۔ اچھا جی، اب اس کا با محاورہ آیت نمبر 13 کا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پہ قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا چھوڑ جائے، آپ اکیلے ہو جائیں تو آپ کا واحد سہارا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ربنا اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ قائم رہے، اپنا توکل اللہ پہ اسٹرانگ رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ فلا خوف ہو، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کل کی دنیا کے جو مسائل ہیں وہ انزائٹی ہیں، پینک اٹیکس ہیں، تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں حوصلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری قوت اور پاور بنیں گے۔ اور جیسے پیچھے ہم نے بھی پڑھا کہ یہ قدیم جھوٹ، یعنی کہ قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا تھا، جیسے اسے اساطیر الاولین بھی کہتے تھے، حالانکہ دنیاوی مال و دولت میں ممتاز ہونا کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ دولت وہ ہوتی ہے جو ایمان، اخلاص، اللہ کے ساتھ آپ کا جو اسٹرانگ تعلق ہے وہ دولت ہوتی ہے۔ بہرحال اسی آیت کو ہم دعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ربنا اللہ، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارا ٹوٹل توکل آپ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا ملک، ہمارے لوگ جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، جو ٹینشنز ہیں، جو انزائٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ بس آپ ہمارے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہمارا سہارا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس تمام پریشانی سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں، اللہ تعالیٰ امن ڈال دیں، اللہ امن ڈال دیں، اللہ تعالیٰ امن ڈال دیں۔ اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ یہی لوگ کون ہیں؟ اہل جنت ہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، جزاء بدلہ ہے، جزا ہے، بما کانو اس کا جو یعملون عمل سے ہے کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 14 کا با محاورہ، یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہمارا اللہ پہ یقین اور توکل جتنا اسٹرانگ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر یہی لوگ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ جنت میں کیوں رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو ان کا اللہ پہ توکل اسٹرانگ تھا، ایسی زندگی گزارتے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو ایسی لوگوں کے لیے جنت کی نوید ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔